फिल्में और तख्लीकी फ़नून किसी भी माशरे की रूह और उसके नज़रियात की तर्जुमान होती हैं। जो जर्मन प्रोपागेंडा फिल्में थीं वो एक बहुत बड़ा टूल था जिसके तहत हिटलर ने अपने नज़रियात को फैलाया और फिल्म इंडस्ट्री को इस्तेमाल किया। कैसे ज़बरदस्ती मज़हब को तख्लीकी सनत पर मुसल्लत करके एक शानदार ज़रिया तालीम और तब्दीली को ख़त्म कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर समर हमदानी और मेरे पॉडकास्ट में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, फिल्में और तख्लीकी फ़नून किसी भी माशरे की रूह और उसके नज़रियात की तर्जुमान होती हैं। ये ना सिर्फ तफरीह का ज़रिया हैं बल्कि इंसानी शऊर को बेदार करने, इज्तिमाई सोच को तश्कील देने और समाजी तब्दीलियाँ लाने का एक ताकतवर ज़रिया भी हैं। आज हम बात करेंगे कि फ़िल्मों और फ़नून ने दुनिया के मुख्तलिफ़ माशरों पर कैसे असर डाला, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को किन अवामिल ने तबाह किया और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कैसे ज़बरदस्ती मज़हब को तख्लीकी सनत पर मुसल्लत करके एक शानदार ज़रिया तालीम और तब्दीली को ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन, इसी टॉपिक पे अगर मैं पहले हिस्से की बात करूं तो वो है कि फ़िल्में जो कि इंसानी शऊर की मामार है। नाज़रीन, फ़िल्में माशरती मसाइल को उजागर करने का एक मौसर ज़रिया है। अगर मैं यहाँ कोटेशन की बात करूँ या हवाले की बात करूँ तो रॉजर एबर्ट कहते हैं, फ़िल्म एक एम्पैथी मशीन है जो हमें दूसरे लोगों की ज़िंदगी, उनके जज्बात और उनकी जद्दोजहद को समझने का मौका फराहम करती है। और नाज़रीन, ये ठीक भी है। अगर आप भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री को देखते हैं तो आपको लगता है शायद भारत ऐसा ही है जैसा बॉलीवुड फिल्म्स में दिखाया जाता है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। नाज़रीन, आपने ये समझना है कि दुनिया भर में जो फ़िल्मों का असर है वो बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, दुनिया भर में जो फ़िल्मों का असर है, अगर उसके ऊपर हम बात करें तो जो जर्मन प्रोपागेंडा फिल्में थीं वो एक बहुत बड़ा टूल था जिसके तहत हिटलर ने अपने नज़रियात को फैलाया और फिल्म इंडस्ट्री को इस्तेमाल किया। मैं अगर बात करूं तो लेनी रैमस्टाल की बनाई गई फिल्में जैसे ट्रायम्फ ऑफ द विल ने हिटलर की फासिस्ट एजेंडे को गहराई से परवान चढ़ाया। इसी तरह नाज़रीन, अगर मैं दूसरी मिसाल दूं तो अमरीकी फ़िल्म इंडस्ट्री है। आपके सामने हॉलीवुड ने आज़ादी, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ जैसे तस्वुरात को फ़रोग़ दिया। मिसाल के तौर पे आपको फ़िल्म याद होगी 12 Years of a Slave। इसने ग़ुलामी की तारीख़ को उजागर किया, जबकि शिंडलर्स लिस्ट अगर आप लोगों ने देखी है तो ये फ़िल्म हॉलोकास्ट के मुज़ालिम को दुनिया के सामने लेकर आई और चाहे वो प्रोपागेंडा था लेकिन उसको इस तरह फिल्माया गया या बताया गया। इसमें एक और मैं मिसाल दूंगा द पियानिस्ट मूवी की, कि आपको लगता है कि शायद ये बहुत ही जुल्म हुआ और आपके जज्बात उजागर होते हैं और दुनिया का नज़रिया उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो भारतीय फिल्मों ने समाजी मसाइल जैसे ज़ात पात, तालीमी इस्लाहात और ख़वातीन के हकूक़ को उजागर किया। फ़िल्म 3 Idiots आपको याद होगी, उसने तालीमी निज़ाम की खामियों पर रोशनी डाली, जबकि पीके इन्होंने मजहबी शिद्दत पसंदी पर सवाल उठाया। और नाज़रीन, स्वदेश एक फ़िल्म थी शाहरुख खान की, वो भी आपको याद होगी। पीके और 3 Idiots आमिर खान की मूवी हैं, जबकि दोनों के राइटर डायरेक्टर राजकुमार हिरानी थे। आशुतोष कवारेकर की फ़िल्म स्वदेश जो शाहरुख खान की है, उसमें उन्होंने ज़ात पात और इंडिया में जो विलेजेस में मसाइल हैं उसके ऊपर रोशनी डाली कि किस तरह जो बड़ी ज़ातें हैं वो छोटी ज़ातों का हक़ खा लेती हैं। इसी तरह 3 Idiots में तालीमी निज़ाम था और पीके में मज़ाहिब के ऊपर तनकीद थी कि किस तरह मज़हब इस्तेमाल होते हैं दौलत बनाने में। नाज़रीन, ये सब तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ की बातें होगी। चलते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कभी एक शानदार दौर से गुजर चुकी है। 60 और 70 की दिहाई में वहीद मुराद साहब, नूर जहां साहिबा और रंगीला जैसे फ़नकारों ने ऐसी फ़िल्में तख्लीक की जो माशरती मसाइल, मोहब्बत और कुर्बानी की दास्तानें बयान करती थीं। लेकिन फिर क्या हुआ, और हमेशा की तरह आमदत का दौर आ गया। ज़िया-उल हक साहब का दौर आया और ज़िया-उल हक साहब ने क्या किया, सबसे पहला जो उनका स्टेप था फिल्म इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ वो था ज़बरदस्ती मज़हब का नफाज। ज़िया-उल हक के दौर हुकूमत में फ़िल्म इंडस्ट्री पर मजहबी इक़दार को मुसल्लत किया गया। ज़िया-उल हक के मुताबिक, जो एक बड़ी ही अजीब सी कोटेशन है उनकी, कि फ़िल्मों को इस्लामी इक़दार का प्रचार करना चाहिए।
تفریح کے نام پر گناہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بات ان کی کسی حد تک درست ہے، لیکن آپ نے سمجھنا ہے کہ فلم میں صرف اور صرف مذہب ہی نہیں بلکہ سوشلسٹ معاشرہ اور بھی کئی مختلف جو پالیسیز ہیں یا پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. یہ پالیسی نہ صرف فلم سازوں کی تخلیقی آزادی کو محدود کرنے کا سبب بنی بلکہ عوامی دلچسپی کو بھی کم کرنے لگی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ٹاپک صرف ایک جیسے ہی ہوں گے تو اگر میں آپ کو لمٹ کر دوں ناظرین کہ آپ نے صرف اور صرف آج ایک ہی طرح کا پوڈ کاسٹ دیکھنا ہے تو آپ کب تک برداشت کریں گے؟ تو پھر یہ پرابلمز بڑھتی ہیں. دوسری بات کریں تو سینسرشپ تھی. فلموں کے موضوعات کو سخت سینسرشپ کا سامنا کرنا پڑا. ایسے حساس موضوعات جیسے غربت، کرپشن اور خواتین کے حقوق پر بات کرنا مشکل ہو گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ نے صرف ایک ہی ٹاپک پر فوکس کرنے کا کہا تو باقی جو مسائل تھے اس کے اوپر آپ کیسے ایڈریس کریں گے یا کریٹیوٹی لے کے آئیں گے؟ ایکچوئل پرپس تو صرف یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ فلم ایک ایسا ٹول ہے جس سے لوگوں کو شعور دیا جا سکتا ہے اور ان کے خلاف کوئی شعور نہ دے دے. اسی طرح ناظرین اگر ہم بات کریں بھارتی فلمیں ہیں وہ ہمارے سنیما گھروں پر چھا گئی تھیں. اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ ان کے پاس ٹاپک کی ویریشن تھی، ان کے پاس بہت سے مضمون تھے جبکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ زبردستی ریسٹرکشنز بھی لگا دی گئیں اور ہماری آزادی خیالات کو روکا گیا. اگر میں معاشرتی اثرات کی بات کروں تو پاکستانی معاشرے میں فلمیں سماجی مسائل کو اجاگر کرنے کے بجائے صرف تفریح تک محدود ہو گئیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ایسے ٹاپک پہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا کہ جس سے تھوڑا سا بھی آؤٹ آف وے، آؤٹ آف باکس ہو، اور جس سے ان کو یہ ڈر ہو کہ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ یا کوئی بھی ہمارے اسٹیک ہولڈر ادارے جو ہیں وہ ہمارے خلاف ایکشن لے لیں. ناظرین اگر ہم بات کریں تو عوام میں فلموں کے ذریعے جو شعور پیدا کرنا تھا اس کی کوششیں ویسے ہی کم ہو گئیں کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ اگر ہم کوئی بھی ایسی فلم بنائیں گے جو تھوڑی سی بھی کسی کے نظریات کے خلاف ہو جائے گی تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جبکہ یہ انڈسٹری پاکستان کو شعور اور عقل دینے میں سب سے آگے ہو سکتی تھی. اگر میں زبردستی مذہب کا جو ہے وہ تخلیقی آزادی پر اثر بتاؤں تو پلوٹو کہتے ہیں آرٹ اور تخلیقی اظہار معاشرے کی ترقی کے لیے لازم ہے. جب آرٹ کو محدود کر دیا جائے تو معاشرہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے. ناظرین اس میں آپ نے سمجھنا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے آرٹ اور کریٹیوٹی، ایک ہے بے حیائی. اس میں فرق ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں بے حیائی کو پروموٹ کرنے کا کہہ رہا ہوں، میں آرٹ اور کریٹیوٹی کو پروموٹ کرنے کا کہہ رہا ہوں. اگر میں ایک بات کروں کہ فلم کو اگر زبردستی آپ مذہب سے مشروط کرنے لگیں گے تو اس کے ایک نقصانات ایسے ہوں گے کہ نمبر 1 اگر میں پہلی بات کروں اس کا نقصان وہ یہ ہے کہ جو تخلیقی موضوعات ہیں وہ محدود ہو جائیں گے. ایسے موضوعات پہ فلم بنا ہی نہیں کوئی سکے گا جو ایکچوئل ایشوز ہیں. کیونکہ دیکھیں مذہب کے لیے ہمارے پاس بے انتہا کانٹینٹ ہے لیکن معاشرت کے لیے ہمارے پاس کم ہے. تو دوسری بات اگر ہم کریں فلم ساز کو اگر ہم مذہبی دباؤ کے تحت صرف مخصوص کہانیوں کا کہیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کریٹیوٹی آبویسلی محدود ہو جائے گی. مطلب میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ مذہب کے اوپر فلم نہ بنائیں، آپ بنائیں لیکن دوسرے ٹاپکس کو بھی الاؤ کریں کہ ہم دوسرے ٹاپکس کو بھی اپنا جو ہے وہ موضوع بنا سکیں یا فلم اس کے اوپر بنا سکیں. تیسری اگر میں آپ کو اس کا نقصانات کی بات کروں تو عالمی سطح پر جو پاکستانی فلمیں تھیں وہ اپنی شناختی کھو بیٹھی تھیں. کیونکہ دیکھیں دنیا جو ہے مارکیٹ بہت بڑی ہے. آج آپ نیٹ فلکس کھولتے ہیں آپ کو ہر طرح کا کانٹینٹ ملتا ہے. ہر شخص جو ہے وہ ریلیجن سے ریلیٹڈ چیز نہیں دیکھنا چاہتا. تو obviously ہماری انڈسٹری زوال پذیر ہو گئی کیونکہ لوگ ہمارا کنٹینٹ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. اگر میں اس کی بین الاقوامی مثالیں دوں تو ایران کی فلم انڈسٹری، ایران نے سخت مذہبی قوانین کے باوجود سیپریشن جیسی فلمیں بنائیں جنہوں نے عالمی سطح پر سماجی مسائل کو اجاگر کیا. پھر بھارت کی اگر مثال دی جائے تو بھارتی فلمیں جیسے پی کے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اب مذہبی تنقید جو تھی وہ اس میں بڑی کھلے عام کی گئی لیکن وہ فلم ریلیز ہوئی. چاہے انڈیا میں آج اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے اور وہی ہو رہا ہے جو ہمارے پاکستان میں تھا کہ اب آپ ساری فلمیں وہ پروپیگنڈا اور پھر مذہب سے ریلیٹڈ بنا رہے ہیں. تو ایک ٹائم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈکلائن میں بھی جا رہا ہے انڈسٹری. جبکہ پی کے جب آئی تھی انڈیا میں فلم ریلیز ہوئی، لوگوں نے پسند کیا، اس کو ایوارڈ بھی ملے اور سب سے ہائیسٹ گراسر مووی رہی اس وقت کی. اور کتنا شاندار میسیج تھا جبکہ ڈائریکٹ مذہب پہ تنقید تھی، اس میں جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں اس پہ تنقید تھی، مذہب پہ نہیں تھی. اگر میں تعلیم کی بات کروں تو فلم کے ذریعے جو اصلاحات ہیں بالکل درست کی جا سکتی ہیں. اگر ہم بات کریں فلم کو درست طریقے سے اگر استعمال کیا جائے تو یہ تعلیم اور معاشرتی اصلاحات کا بہترین ذریعہ ہو سکتی ہیں. اسی طرح سماجی مسائل کی نشاندہی ہو سکتی ہے. فلمیں
غربت، جو صنفی مساوات ہے، تعلیمی اصلاحات ہے، جیسے موضوعات پر اگر شعور پیدا کریں تو کیا ہی بات ہے. جیسے کہ خدا کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، خدا کے لیے ایک بڑی خوبصورت فلم تھی جس میں انہوں نے ہمارے مذہب کو بڑی اچھی طرح پریزنٹ کیا. اسی طرح ایک فلم تھی مائی نیم از خان جو بھارت میں بنی، جس میں بتایا کہ جو مسلمان ہیں وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہر مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں. اسی طرح اگر ہم ثقافتی ہم آہنگی کی بات کریں تو فلم مختلف ثقافتوں کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب آپ یہاں عرب ملکوں میں دوسرے ممالک کے لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ عربی ہیں، اور ایسے ملک ہیں جیسے موروکو ہے، تونیزیا ہے یا الجیریا ہے، تو یہ ملک پاکستان کو جانتے نہیں ہیں، وہ انڈیا کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ انڈیا کو ان کی فلموں کی وجہ سے جانتے ہیں. ان کو لگتا ہے پاکستان بھی انڈیا جیسا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم مثبت رویے کی تشکیل کی بات کریں تو فلمیں نوجوان نسل کو بہتر اخلاقیات، سماجی رویے اور ذمہ داریوں کے بارے میں شعور دے سکتی ہیں. میں اس کی مثالیں ہنڈریڈز آف ایگزامپلس دے سکتا ہوں. سلمان خان کی ایک فلم آئی تھی چلبل پانڈے کے نام سے، جو فلم کا نام تو دبنگ تھا لیکن چلبل پانڈے کا کردار تھا ان کا. اس کردار کے بعد کتنے ہی پولیس والے ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ ہم بھی مشہور ہو جائیں نیک نامی کر کے، اور ہماری خبریں چلتی تھیں کہ یہ اصلی چلبل پانڈے مل گیا. جو بھی پولیس والا اچھا کام کرتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس فلم کا اثر اتنا تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم بھی ہیرو بن کے سامنے ہیں. اسی طرح ناظرین، پاکستان کی فلم انڈسٹری انفارچونیٹلی ہمیں وہی پنجابی گنڈاسے اور اسی طرح کے مسئلے مسائل ٹیکنیکلی اتنا ویک تھے، ہمیں لگتا تھا کہ جو آج چل رہا ہے وہی ساری زندگی چلے گا. ایسا نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ بدلنا ہوتا ہے. یش چوپڑا صاحب کی میں مثال دوں گا انڈیا میں تو وائر آف پروڈکشن ہاؤس ہے جو یش راج فلمز ہے. آپ ان کی فلمز کی ویریشن دیکھیں، فرام اولڈ ٹائم ٹو نیو ٹائم. ہمیشہ نئی سے نئی، بہتر سے بہتر اسکرین دی ہے، ہمیشہ نئے سے نیا تجربہ کیا ہے فلمیں. اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے جتنے بھی سیزنڈ اور سینئر فلم ساز تھے انہوں نے تو وہ وقت ساتھ بدلے ہی نہیں. ان کے ذہن میں آج بھی وہی تھا کہ شاید وہی ہم ایک وہ پھیتے والا کیمرہ لیں گے، اس سے ہم فلم بنائیں گے، وہ ٹوٹے پھوٹے سنیما میں چلے گی اور لوگ اس کو انجوائے کریں گے. وہ اپنے آپ کو بدل ہی نہیں سکے. جو نئے فلم ساز آئے جو کچھ بدلنا چاہتے تھے تو ان پہ بالی ووڈ کے سنیما کی اتنی اسٹرانگ چھاپ تھی کہ پاکستان اپنی شناخت اس میں بنا ہی نہیں پایا. یہ میرا پرسنل تجزیہ ہے. کچھ فلم ساز اچھے ہیں لیکن وہی مسئلہ ہماری نان پروفیشنلزم ہے. اس انڈسٹری میں پیسہ کم ہونا، پیسہ کم دینا، پیسہ کھا جانا، یہ بڑے مسائل ہیں. میں خود اس انڈسٹری سے میرا تعلق رہا ہے. میں خود ٹی وی ایکٹنگ کرتا رہا ہوں، ٹی وی ڈرامز میں نے کیے، میں نے فلمز بھی کی ہیں 2-3. اور جب میں پاکستان میں تھا 2016-17 سے لے کے 2019-20 تک میں نے یہ کام کیا ہے، ایڈز کیے ہیں. تو جتنی پیمنٹس پھنستی تھی میری، آج بھی مجھے نہیں پتا کون کون سے پروڈکشن ہاؤسز ہیں جنہوں نے آج بھی میرے پیسے دینے مجھے. وہ لوگ تو فرار ہو گئے نا، مطلب ان سے بات ہی آپ کیا کر سکتے ہیں. اور اتنا گھٹیا پن ہے انفارچونیٹلی ہماری انڈسٹری میں کہ 10-10 20-20 ہزار 25-25 ہزار اتنی یہ اماؤنٹس بھی کھا جاتے ہیں. مطلب بڑی تو چلیں وہ تو ہم دور کی بات ہے نا کہ 3 لاکھ 4 لاکھ وہ تو الگ ہے، تو چھوٹی چھوٹی جو 5-5 10-10 ہزار ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں. اور اس کے بعد ایسے میں ان کو کیا، میں آپ کیونکہ ہم اس وقت پوڈ کاسٹ فیملیز بھی دیکھتی ہیں، مطلب وہ غیرت سے اتنے عاری ہو چکے ہوئے ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ ان سے اگر آپ پیسے مانگنے کی بات کریں گے تو وہ آگے سے آئیں بائیں شائیں کریں گے، لیکن پھر بھی فون کر کے آپ سے، میں ایز اے ڈاکٹر ہوں تو میں سے پھر بھی کنسلٹنسی فری لینے آ جائیں گے، لیکن جو پیسے ان کے رہتے تھے ان کا ذکر نہیں کریں گے. یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے. یہ سب چیزوں نے ہماری فلم انڈسٹری کو نقصان دیا ہے. میں اب اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیں آپ، میں نے جو بات کی تھی کہ مذہب کے اوپر لمیٹڈ ہو کے کیوں انڈسٹری تباہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ آپ نے سمجھنی ہے. میں صرف مذہب کی بات نہیں کروں گا، کوئی بھی ٹاپک میں آپ کو لمیٹڈ ٹاپک دے دوں، اسی پوڈ کاسٹ کو میں لمٹ کر دوں کہ آج مجھے صرف اور صرف بات ہی میڈیکل اس پہ کرنی ہے، تو ایک ٹائم آئے گا آپ اکتا جائیں گے. کیونکہ یا میری ایک ٹپیکل آڈینس ہو جائے گی، وہ اتنی ایکسپینڈ نہیں کرے گی، آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹپیکل آڈینس ہو جائے گی. اگر اسی پوڈ کاسٹ کو مجھے معاشرے میں تبدیلی لانی ہے تو مجھے بات کرنی ہوگی کھل کے، مختلف مضمون پہ، مختلف ٹاپکس پہ، مختلف مثالیں لانی ہوں گی، مختلف ریسرچ. میں اب آپ کا جب ہم اسکرپٹ لکھتے ہیں تو ہم ریسرچ کرتے ہیں پراپر، ہم کوٹیشنز کی ریسرچ کرتے ہیں، ہم گوگل کا سہارا لیتے ہیں، ہم چیٹ جی پی ٹی کا بھی سہارا لیتے ہیں، ہم کنفرم کرتے ہیں کہ یہ کوٹیشن، اس سے ریلیٹڈ کوٹیشن جو ہم نے سنی ہے یا دیکھی ہے کہ وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی تخلیق کا جو معیار ہے وہ بڑھتا ہے. اگر میں صرف اس کو لمٹ کر دوں گا تو کام خراب ہو جائے گا. اور اسی طرح یہ بھی مت سمجھیں کہ اگر آپ کو تخلیق کار کو آزادی دے دی جائے تو آپ بالکل بے حیائی کی طرف چلے جائیں. وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. ہمیں میزان رکھنا ہے ہر چیز میں، نہ ہمیں بے حیائی کی طرف جانا ہے، نہ ہمیں ایکسٹریمزم ہو جانا ہے. ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے
کہ آج کے دور میں ناظرین سب سے بڑا کاروبار کانٹینٹ ہے. کانٹینٹ سب سے بڑی کرنسی ہے آنے والے دور کی. یہ جو کانٹینٹ ہے آج پیسہ بنا کے دے رہا ہے. میں لاسٹ رپورٹ پڑھ رہا تھا انٹرنیشنل بزنس فورم کی, تو جو کانٹینٹ کریشن ہے وہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا جو ہے وہ پیسے کمانے والا شعبہ بن چکا ہوا ہے. اور یہ ہمارا المیہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے سالوں بعد کوئی ایک ایسا کانٹینٹ آتا ہے جو ہم کوٹ کر سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, لیکن ڈیلی بیسس پہ سوائے کچرے کے کچھ نہیں بنتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری انڈسٹری میں صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو انڈسٹری میں بیٹھے ہیں وہ لوگ سنسیئر ہی نہیں ہیں, یا وہ صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں یا پرسنل مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. وہ مفادات آپ میں بہتر سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. ایک ڈرامہ اسپیشل کسی پرسنالٹی کے لیے بن رہا ہوتا ہے, ایک ڈرامہ اسپیشل کسی مقصد کے لیے بن رہا ہوتا ہے, اپنے منی کو بلیک کو وائٹ کرنے کے لیے بن رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا مقصد کہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے تخلیق کرنا ہے اپنی معاشرے کو کچھ دینے کے لیے. کتنی فلمیں ہیں جن کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک اداکار جو مشہور ہوتا ہے, آپ اس کو دیکھا دیکھی بال ویسے رکھنا شروع کر دیتے ہیں, کپڑے ویسے پہننا شروع کر دیتے ہیں, اسی طرح کے میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب پی کے فلم آئی تھی 2014 میں, مجھے یاد ہے میں پاکستان میں تھا اور ہمارے وہاں سنیما میں فلم لگا کرتی تھی. جب وہ فلم آئی تو کتنے لوگوں نے, مجھے بزرگوں نے بھی کہا کہ یار آپ جا کے پی کے فلم دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا جو میسیج ہے وہ دیکھنے والا ہے, وہ سننے والا ہے. اسی طرح 3 ایڈیٹس آئی 2009 میں, تو ہم اسکول میں ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے ہم اس کی بلیک میں سیڈیز ملا کرتی تھیں اس وقت, جو وہ جس کو کیمرہ پرنٹ کہتے ہیں, جو کہ پائریٹڈ ہوتی ہے, چوری کی فلم ہوتی ہے. ویسے وہ غلط ہے, غیر قانونی ہے, بٹ کیونکہ پاکستان میں وہ اس وقت سورس آف فلم کا جو ہوتا تھا, میں کہوں گا کہ سورس آف سنیما تھا, کیونکہ پاکستان میں فلمیں لگتی تھی بٹ ہمارے سنیما اتنے کم میں سے بڑے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں نہیں ہیں. کیونکہ میں ریمہ خان سے بلانگ کرتا ہوں, تو وہاں پہ ہمیں اسی طرح فلم دیکھنی پڑتی تھی. تو وہ سیڈیاں لوگ ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے, اور وہ ایک سی ڈی ہے یا ٹورنٹ کے اوپر, اس وقت یو ایس بی میں ٹورنٹس پہ ہم ڈاؤن لوڈ کرتے تھے, تو وہ یو ایس بی پوری کلاس میں گھوم رہی ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ کانٹینٹ اچھا تھا. وہ کہتے تھے یار آپ نے دیکھنی ہے, میسیج ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کو ٹارگٹ کر رہی تھی جسے ہم بھی گزر رہے ہیں. تو ناظرین, یہ جو ٹاپک ہے کہ فلم انڈسٹری, اس میں جب آپ محدود کر دیتے ہیں اور زبردستی کسی ایک نظریے کو گھساتے ہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے, پروپاگنڈا آپ ہی شروع ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بات, سب سے زیادہ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ انتہا پسند ہو جاتے ہیں. آج کوئی بھی فلم پاکستان میں بنتی ہے, بے آئی کے نیچے تانے, تو یہ وہ فلاں پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں وہ فلم اگر بن رہی ہے, کچھ بھی ہے اس میں, اگر اس میں ایک میسیج ہے, وہ ایک میسیج کے تحت بن رہی ہے, تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ آپ کی اصلاح ایسے ہی ہوگی. کیونکہ ویسے تو آپ لوگ نہ بڑوں کی سنتے ہیں, نہ آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ آپ اپنی غلطی مانتے ہیں. تو پھر آپ تک ہم کیسے اچھائی پہنچائیں؟ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ایسا کنٹینٹ کریٹ کریں جو آپ کو انٹرٹین بھی کرے اور آپ کو تربیت بھی دے. اور یہ بہت ضروری ہے ہماری قوم کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیں, جو تخلیق کار ہوتا ہے نا, تخلیق کار, وہ معاشرے کا ووکل کارڈ ہوتا ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں نا, میں آپ کو اس کی مثال, میں ریسنٹلی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جاوید اختر صاحب کو, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جب مچھلی ہے, جب اس کو مارا جاتا ہے یا اس کو کھایا جاتا ہے کاٹ کے, تو کبھی بھی اس کے اوپر یہ جو ظلم ہوتا ہے کہ اس کو جی ہم کھانے کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں, اس میں کانٹے میں ڈال کے کھانا دیتے ہیں, وہ کھانا کھانے آتی ہے, وہ کانٹے میں پکڑی جاتی ہے, اور اس کو ہم پھر تلتے ہیں, اس کے سکن اتارتے ہیں, اس پہ ظلم کرتے ہیں, اس پہ کبھی کوئی آواز نہیں آتی. ہاں, گائے پہ, مرغی پہ, تو ان کو جب ذبح کرتے ہیں تو جی کتنے لوگ بولتے ہیں کہ جی آپ نے جانوروں کے ساتھ ظلم کر دیا, اینیمل رائٹس ہیں, اب ویجیٹیرین ہو جائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ فش کے پاس ووکل کارڈ نہیں ہے. ووکل کارڈ ہے تو گائے کے پاس ہے, ووکل کارڈ ہے تو مرغی کے پاس ہے یا انسان کے پاس ہے. جب انسان مرتا ہے یا ایسا کوئی جانور مرتا ہے جو آواز رکھتا ہے, تو پھر اس کی آواز سنی جاتی ہے. جب کوئی ایسی چیز مرتی ہے جس کی آواز ہی نہیں ہوتی, تو اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. تو جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ معاشرے کا ووکل کارڈ ہوتا ہے. میں آپ کے ساتھ آج بات کر رہا ہوں تو میں اس سلسلے میں بات کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو سیکھ سکیں, سمجھ سکیں. خیر ناظرین, ٹاپک یہ بڑا وائڈ ہے کیونکہ بہت واسٹ ہے, مجھے پسند ہے, میرا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے فلمز کا, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے لیے
ایسی کنٹینٹ کریشن جاری رکھیں جسے آپ سیکھ سکیں. اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے جلد کہ انشاءاللہ میں خود کوشش کر رہا ہوں, ایک لکھ رہا ہوں ٹی وی سیریل پاکستان کے لیے ود اے میسیج, اور اسپیشلی مذہبی انتہا پسندی کو ذہن میں رکھ کے, کیونکہ ہمارے پاکستان, مجھے اب یہ لگتا ہے کیونکہ انڈیا میں بہت بڑھ چکی ہے مذہبی انتہا پسندی, پاکستان میں ابھی بھی کم ہے, اس لیول پہ نہیں ہے, بٹ پھر بھی ہمیں کام کرنا ہوگا. اور وہ کام ایسے ہی ہوگا کہ ہم ایسے کنٹینٹ کریٹ کریں جو لوگ دیکھ کے سیکھیں, سمجھیں اور ان کو سوچ دی جائے. میں جب یہاں ڈرائیونگ لائسنس لے رہا تھا قطر میں, تو انہوں نے مجھے ایک ایپ دیا جو میں روز ویڈیو دیکھا کرتا تھا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے. ناظرین, وہ ویڈیو دیکھ کے آج بھی میرے ذہن میں اتنی نقش کر گئی ہوئی ہیں کہ جب میں گاڑی چلاتا ہوں یہاں پہ تو وہ ویڈیوز ایگزیکٹ میرے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں اور میں اسی طرح قوانین کو فالو کرتا ہوں. تو یہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے کانٹینٹ کا, یہ امپیکٹ ہوتا ہے کانٹینٹ کا کہ وہ کانٹینٹ آپ کے ذہن نشین ہو جاتا ہے. تو آپ پھر جب روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ فالو کرتے ہیں ان قوانین کو. اسی طرح فلم کا امپیکٹ ہوتا ہے. جب آپ دنیا میں آگے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں یا زندگی میں فیصلے لینے لگتے ہیں, تو آپ کو کسی بھی آرٹسٹ کا کال, کسی بھی آرٹسٹ کا کلام یا کسی بھی آرٹسٹ کا کریٹ کیا ہوا کچھ بھی وہ یاد آتا ہے, تو آپ اس سے پھر فیصلہ لے کے صحیح سمت میں جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کریٹو آزادی دیں, لیکن آزادی بے حیائی والی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مقصد صرف اور صرف قوم کی اصلاح ہونا چاہیے. خیر ناظرین, ہمیں اجازت دیں. آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست ڈاکٹر سمر حمدانی.